अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूँ तहमीना शेख। नाज़रीन, कोहिनूर एट 9 जो कि हमेशा से आपके सामने प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, लेकिन आज के प्रोग्राम की खसूसियत और आज के प्रोग्राम को आपके सामने पेश करने का जो एक मिजाज है और अंदाज है वो यकीनन बाकी तमाम प्रोग्राम से डिफरेंट है। चूँकि आपको पता है कि माह रमज़ान का आगाज़ हो चुका है और आज पहला रोज़ा है जो यकीनन हम सब ने रखा है। इस्तकबाल रमज़ान के हवाले से भी मैं चाहती हूँ कि आज के प्रोग्राम में हम बात करें। मोअज़्ज़िज़ शख्सियत जो मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनके तारुफ के हवाले से आपको बताऊं कि बहुत अच्छे हमारे कंसल्टेंट हैं, ट्रेनर हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं लोगों की खिदमत करने के हवाले से तो बहुत अच्छे सोशल वर्कर भी हैं। एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत सारा काम किया है। अल फलाह कुरान और सुन्नत फाउंडेशन इनका इदारा है जहां लोग 20 साल से कुरान पाक को पढ़ने और कुरान पाक को सीखने के लिए आते हैं, कुरान पाक को समझने के लिए आते हैं। मुख्तसर तारुफ आपको मैंने पर्सनैलिटी का कराया, बहुत सारे मास्टर्स किए, बहुत सारे PhDs की हैं और मजीद क्या क्या जनाब रमज़ान के हवाले से कर रहे हैं। चूँकि आज पहला रोज़ा है, आप तमाम लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन आज के प्रोग्राम को हम डिटेल के साथ गुफ्तगू हम करेंगे रमज़ान के हवाले से, सयाम के हवाले से, रोज़े के हवाले से, अपनी पर्सनैलिटी के साथ। प्रोफेसर रफरफ साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आज के प्रोग्राम में प्रोफेसर साहब बंडल ऑफ थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। खुश आमदीद आज के प्रोग्राम में। शुक्रिया जी। नाज़रीन, प्रोफेसर रफरफ साहब मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले का प्रोफेसर साहब आगाज करते हैं। इस्तकबाल रमज़ान की मैं बात करूं और इसके तकाजे की मैं बात करूं और साथ ही साथ अपने रवैये की मैं बात करूं तो हमारे रवैये क्या हैं? आपने पहला सवाल ही ऐसा किया है कि मैं अगर ये कहूँ ना कि बोलूँ अगर मैं झूठ तो मर जाएगा ज़मीर, कह दूँ अगर मैं सच तो मुझे मार देंगे लोग। रमज़ान जितना मुक़द्दस, जितना अहम महीना है, उसके इस्तकबाल जिस अंदाज में करना चाहिए वो तो हम नहीं करते। हम जो करते हैं वो क्या है, दुकानदार है वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी करता है, होर्डिंग्स, और ताकि उनको महंगी बेचें। वही परचून वाले, वही थोक वाले करते हैं। घर की ख़वातीन क्या तैयारी करते हैं इस्तकबाल रमज़ान की, वो कि रेसिपीज कौन होंगी, इफ्तार में क्या होगा, सहर में क्या होगा, बाकी मामलात कैसे होंगे। मर्द हजरात जो हैं वो ये कि दफ्तरों में काम इतना कम हो जाएगा, इतने बजे जाएंगे, इतने बजे आ जाएंगे। ये तैयारी के उनके मराहिल होते हैं। जबकि तकाजे इसके क्या हैं कि ये अल्लाह ने आपको एक खास वक्त और खास महीना दिया है कि जिसमें आपके हर काम का अजर बहुत बढ़ जाएगा। तो अगर हम इस्तकबाल रमज़ान इस तरह से करें कि आज मैं नमाजें शुरू करने लगा हूं, आइंदा इसमें पाबंदी रखूंगा, सही, इस रमजान में ये अपनी फलां आदत बुरी जो है वो छोड़ दूंगा, फलां अच्छी आदत मैं अपनाऊंगा, मैं लोगों के हकूक अदा करने की कोशिश करूंगा, अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ये 30 डेज जो है ये इसके पीछे एक खास साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल एस्पेक्ट भी है कि जब आप एक अमल को मुसलसल 30 से 40 दिन तक करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाता है। ठीक है। तो आप देखें कि इस्तकबाल रमजान क्या है कि पहले दिन मसाजिद में पैर रखने की जगह नहीं होती, फिर हर दिन वो कम होती चली जाती है। क्या फिर सवाब कम हो जाता है, रमजान की अहमियत कम हो जाती है। सही। तो इस्तकबाल के जो तकाजे हैं वो ये कि इस माह को ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारा जाए, ना कि वो जो हम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर रफरफ साहब, इस्तकबाल रमज़ान हमारे रवैये बड़ी डिटेल के साथ और उन अल्फाज के ज़रिए से जिसे बड़ी आसानी से आम शख्स को भी समझ में आ जाती है, और ये स्पेशलिटी है आपकी कि आप बहुत मुश्किल और बहुत बड़ी बात बड़े आसान अल्फाज में समझा देते हैं। ये स्पेशलिटी और मुझे ज़ाती तौर पे आपका ये अंदाज बहुत पसंद है। अच्छा, ये बताइए प्रोफेसर साहब कि हम हर शख्स से रोज़े की अहमियत भी सुनते हैं, बचपन से ये सुनते आए कि रोज़े रखने से सवाब मिलता है, बहुत अफजल इबादत है। ये तमाम चीज़ें हम अपने बड़ों से सीखते हैं, सुनते आए हैं। बहुत मुख्तलिफ बात जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपके इल्म के मुताबिक, आपके इल्म की हम बात करें तो यकीनन मैंने इस प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा कि बेशुमार मास्टर्स आपने किए और खासा अबूर हासिल है आपको हिस्ट्री पर, तो रोजे की क्या हिस्ट्री है? रोजा जो है जी ये उतना ही कदीम अमल है जितना खुद हजरत इंसान है। ठीक है। एक रिवायत में आता है कि एक दफा
ایک دفعہ نہیں، جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو ظاہر ہے جنت کا ماحول، کلائمیٹ، ایٹماسفیئر، ہر چیز بڑی ڈفرینٹ تھی، زمین کی بہت ڈفرینٹ تھی، تو ان کا جو جسم تھا وہ جلد جو ہے وہ سیاہی مائل ہو گئی، بہت سی صورتحال بدل گئی. تو اللہ نے اپنے فرشتے کے ذریعے ان کو حکم دیا کہ روزے رکھو. انہوں نے 3 روزے رکھے. 3 روزوں میں ان کا باڈی کا جو ریئل فیس سٹرکچر تھا وہ واپس آ گیا. ٹھیک. اور وہ 3 روزے جو ہیں آپ نے رکھے، تو یہاں سے پھر روزوں کا آغاز ہوا. پھر اس کے بعد اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو تمام انبیاء کرام نے خود بھی روزے رکھے اور اپنی امت کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. روزے کی ہم جہاں پر بات کر رہے ہیں اور یقیناً باقی پروگرام میں بھی ہم روزے کی بات کریں گے. رفرف صاحب، روزے لفظ کا مطلب کیا ہے؟ روزہ یہ بڑا اہم سوال ہے، ہماری بہت ساری میتھس کو ٹھیک بھی کرے گا اور ہم کچھ خوش فہمیوں سے بھی نکل آئیں گے. ہم سب روزہ رکھتے ہیں، واقعی ہم روزہ رکھتے ہیں. ایک روزہ وہ ہے جو ہم پہ فرض کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس روزے اور اس روزے کا فرق سمجھیے کیا ہے. آپ کو تھوڑا شاکنگ فیز میں لے جانے لگا ہوں. روزہ مسلمانوں کی عبادت نہیں ہے. شاکنگ نہیں ہے یہ؟ بالکل، میں مطلب اگلا جملہ سننا چاہوں گی کہ بات کمپلیٹ کریں. روزہ جو ہے یہ آتش پرست جو پارسی ہیں جی، یہ ان کی عبادت کو روزہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فارسی زبان کا لفظ ہے، فارسی قدیم پرشین جو اہل آتش پرستوں کی زبان تھی. ٹھیک ہے. وہ روزہ رکھتے تھے. ان کے روزے میں بھی سحر و افطار ہوتی تھی، لیکن ہر آدمی کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں تھی. اچھا. بڑی ایلیٹ کلاس جو تھی، مذہبی کلاس جو تھی، وہ روزہ رکھ سکتی تھی. صحیح. سحر و افطار ہوتا تھا، صبح سے شام تک بھوکا رہنے کے عمل کو روزہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب میں یہیں پر اپنے اس جملے پر واپس آتا ہوں کہ مسلمانوں کی عبادت نہیں ہے. اللہ کہتا ہے صبح سے شام تک تمہارا بھوکا رہنا میرے لیے بے معنی ہے. فاقہ، وہ فاقہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے آپ کو ڈائٹنگ کے فائدے تو مل سکتے ہیں، لیکن عبادت کے فائدے وہ ایک کوشچن ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے، اگر ہم بات کریں روزے کے حوالے سے تو ہم سنتے ہیں کہ روزے رکھیں، روزہ ہے، رمضان ہے. روزے، رمضان، صوم، کیا فرق ہے اس میں؟ رمضان جو ہے یہ اس ماہ کا نام ہے. جب مہینوں کے نام رکھے گئے عربوں کے ہاں تو یہ ایک بڑی دلچسپ اور طویل گفتگو ہے، لیکن اس وقت میں صرف لفظ رمضان کے معنی بیان کروں گا. عربی زبان میں جو حسن ہے وہ اپنی انتہا کا ہے کہ دنیا جہان میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں اس میں 7 آوازیں، عربی دنیا کی واحد زبان ہے جس میں 5 آوازیں. لیکن اگر آپ اس کی وسعت دیکھیں تو کوئی زبان اس کے قریب بھی نہیں ہے. تو اس میں دنیا کا بیسٹ روٹ سسٹم ہے. تو لفظ رمضان جو ہے اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ را میم غو ہے، جس کو ہم رے میم زواد کہیں گے اپنی اردو پنجابی میں. رامزہ کہتے ہیں رک جانا، جل جانا یا جلا دینا. رمضان. اچھا. اس میں چونکہ یہ تو اس کے لفظی معنی ہو گئے. ٹھیک ہے. اب اس کے جو اصطلاحی معنی ہیں، اصطلاحی معنوں سے مراد یہ ہے کہ قرآن جو معنی اس کے لیتا ہے اور ہمیں دینا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں انسان کے گناہ جلتے ہیں، معافی ملتی ہے، دوزخ سے عذاب سے چھٹکارا ملتا ہے اور آپ کی نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تو پہلے سے جو گناہ ہیں ان کی معافی ملتی ہے، تو جلتے بھی ہیں اور جلائے بھی جاتے ہیں. صحیح. اس کا ایک اور بڑا خوبصورت لٹریری میننگز ہے کہ رمضان کا مطلب وہ بارش ہے جو اس وقت برستی ہے جب دھرتی پانی کو بہت ترستی ہے، اس کو رمضان کہتے ہیں. اب رمضان میں جو عمل کیا جاتا ہے، جو مسلمانوں کی عبادت ہے، جس کا قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے اس عمل کا پتہ چلتا ہے، اس کو صوم کہتے ہیں. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اب صوم کا مطلب سنیے جی. صوم کے جو لفظی معنی ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے رک جانا، ٹھیک ہے، ٹھہر جانا. اب آپ دیکھیں کہ روزے کی حالت میں ہم کتنے وہ کام جو جائز ہیں شرعی طور پہ ان پہ سے رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. اور کئی بری چیزیں جو ذہن میں آتی ہیں اس سے بھی رک جاتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں.
बिल्कुल सही। और अरब के लिटरेचर में इसके बड़े जबरदस्त मीनिंग्स है। बताइए। मुंह जोर घोड़े को मुशक्कत के लिए तैयार करके सुधाना और राह रास्त पर लाना, उसको सौम कहते हैं। आप देखिए कि हमारे नफ्स को सौम क्या करता है, बदल के रख देता है। बिल्कुल सही। तो अभी रोजे का और इंसान के किरदार का क्या ताल्लुक है, ये जो बात मैं कहने लगा था, ये अगर आप मुझसे आगे सवाल पर ले जाएं तो मैं वहां इसको बयान करूंगा। तो ये इसके इस्तिलाही मायने हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुरान इससे जो मुराद लेता है वो एक खास इबादत लेता है। ठीक है। जिसके बहुत सारे असरात। बिल्कुल ठीक है। ये बताइए कि हम मुख्तलिफ मज़ाहिब की बात करें तो यकीनन हर मजहब का एक अपना अंदाज है, अपने असूल हैं, अपने कवायद व ज़वाबित हैं। मुख्तलिफ मज़ाहिब में रोजे का क्या तस्वुर है? बड़ा अहम और बड़ा कलीदी किस्म का सवाल है। रोजा दुनिया की वो वाहिद इबादत है, दुनिया की वो वाहिद इबादत है जिसका तस्वुर इल्हामी और गैर इल्हामी दोनों मज़ाहिब में पाया जाता है। अच्छा। इल्हामी मज़ाहिब जो अल्लाह तबारक ताला की तरफ से आते हैं, इल्हाम होते हैं, और गैर इल्हामी हिंदू मत, बुद्ध मत और ये इस तरह के दीगर मज़ाहिब जो हैं ये गैर इल्हामी कहलाते हैं, जो इंसानों के बनाए हुए। जी। तो कितनी हैरत अंगेज बात है कि तमाम मज़ाहिब में इसका तस्वुर मौजूद है। सही। हजरत मूसा की कौम ने सबसे पहला रोजा उस निजात का रखा जिस वजह से मुहर्रम का 10 मुहर्रम की बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वो मदीना में कहा था कि हमारा हक मूसा पे ज्यादा है तो 2 रोजे रखें। सही। इसी तरह हजरत नूह की कौम, हजरत ईसा ईसाइयत के में भी रोजे हैं, उनका तरीकाकार क्या है वो एक अलग बात, अलग तो है। दुनिया के हर मजहब में रोजे का, इसी तरह हिंदुओं के यहाँ भरत के नाम से रोजा जो है वो रखा जाता है। फिर उसके बाद बुद्ध मत में भी रोजे का तस्वुर मौजूद है। लेकिन दुनिया में जहां जहां भी रोजे का तस्वुर मौजूद है उसमें उतनी सहूलत और आसानी नहीं है जो इस्लाम ने दी है। सही सही सही, कहीं ऐसा नहीं है। ठीक। आप ईसाइयों के यहाँ देखें तो किस वक्त शुरू होता है, आप ये समझें कि तकरीबन 22-23 घंटे का होता है कि उनका सहरो अफ्तार एक ही वक्त में होता है। दौरानिया बहुत ज्यादा होता है। फिर उसके बाद और बहुत सारी चीजें जो है वो इससे मुंसलिक हैं, जो शायद मैं इस वक्त बात करूंगा तो बाकी प्रोग्राम जो है वो और सवाल आपके रह जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। ये बताइए प्रोफेसर साहब के कुरान की हम बात करें तो कुरान की रोशनी में रोजे के अहकामात क्या क्या हैं, ये आप डिटेल से बताइए क्योंकि ये हमारे यकीनन पूरे रमजान में काम आए। कुरान में 4 सूरतों में इसका जिक्र आता है, लेकिन इसकी फर्जियत और इसके अहकामात यानी इसका जो हुक्म है वो सूरह बकरा की आयत 186 से शुरू होता है। सूरह बकरा की। ठीक है। उससे पहले एक बड़ी खास बात सुनिए। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि कुरान वो किताब है जो दुनिया में सबसे ज्यादा छपती है, सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है और सबसे कम समझी जाती है। अब देखिए उसके जो अंदाजे मखातिब हैं, कुरान जो मुखातिब करता है, तो जहां कुरान या अय्युहन नास से जो आयत शुरू होती है आप देखें उसमें एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो अहकामात सबके लिए। उसमें मुसलमान नॉन मुस्लिम की कैद नहीं है, जो भी उससे फायदा लेना चाहे। फिर कुरान जब मोमिनीन से कोई बात करना चाहता है तो फिर वो आयात शुरू होती हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू। जहां नबी से मुखातिब किया जाए तो या अय्युहन नबी कह के होती हैं। ये एक बड़ी मालूमाती चीजें और बड़ी अहम है। लेकिन मैं वापस आता हूं कि यहाँ ईमान वालों को मुखातिब किया जा रहा है कि ए ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं। सही। इट इज नॉट ऑप्शनल, इट इज कंपल्सरी फॉर एवरीबॉडी। बिल्कुल बिल्कुल फर्ज हर किसी के लिए ये फर्ज है, ऑप्शनल नहीं है। कोतिबा अलैकुमुस सयाम के ये कंपल्सरी हो गए, जिस तरह तुमसे पिछली कौमों पर। अब यहाँ बताया जा रहा है कि ये तुमसे पिछली कौमों पर भी फर्ज थे, ये तुम्हारे लिए कोई नया फर्ज नहीं है। फिर उसके बाद अगला जो आधा 2 लफ्जों का जुमला है, अल्लाहु अकबर, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार कर सको। इसका मतलब ये है कि रोजा रखने से आपके लिए अल्लाह ने मुत्तकी होने का रास्ता बना दिया। यहां पीछे चलिए इब्तदाई आयात में अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, जिसमें इसका स्टेटस दिया गया कि ये अबव डाउट है, किसी किस्म का इसमें शक है ही नहीं। अगर आपको शक है तो फिर कुरान छोड़ दीजिए, यानी आगे पढ़ना है तो ज़हन से शक निकाल के पढ़ें। सही सही।
اگلی آیت میں اس کا فنکشن بتایا گیا. پہلے میں تو اس کا سٹیٹس ویریفائی کیا گیا کہ سب پہ فرض ہے. بالکل نہیں, ابھی میں بالکل ایک مختلف بات کر رہا ہوں. جی. ابھی میں آپ کو آیت نمبر 186 سے واپس البقرہ کی ابتدائی آیات پر لایا ہوں کہ کہا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ نے شک کرنا ہے تو پھر یہ کتاب آپ کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کے لیے یہ بیولوجی, فزیولوجی, پیتھولوجی کی کتاب تو ہو سکتی ہے, ہسٹری کی کتاب تو ہو سکتی ہے, ہدایت کی کتاب نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اگلی میں ھدی للمتقین, یہ ہدایت ہے بٹ اونلی فار متقین. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے اس سے ہدایت لینی ہے تو آپ کے لیے متقی ہونا پرائمری ہے, پہلی شرط ہے. اور پھر اللہ نے یہ جو میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں تو اللہ نے کہتا ہے کہ لعلکم تتقون, تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تم متقی ہو جاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے اگر آپ نے ہدایت لینی ہے, فائدہ لینا ہے, تو کیا کرنا ہوگا؟ روزہ رکھنا ہوگا. تو یہ جو عبادت ہے یہ آپ کو متقی کرتی ہے, یعنی قرآن کا نزول جس مقصد کے لیے ہوا ہے, ہدایت کے لیے, روزہ رکھ کے آپ ہدایت پا سکتے ہیں. صحیح. پھر اس کے آگے جو تفصیل ہے وہ بہت ہے مختلف صورتوں میں, تو میں اسی ایک پہلی آیت پر ہی اکتفا کرتا ہوں تاکہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ یہی نہ ہو کہ میری ہی ساری باتیں ایک ہی میں چلتی رہیں. اچھا یہ بتائیے پروفیسر صاحب, جیسے کہ آپ نے بھی گفتگو کے دوران کہا اور اسی پروگرام کے آغاز میں نے بھی یہ بات کی کہ ہم سب یقیناً مسلمان ہیں, ایمان ہے, عبادت کرتے ہیں, قرآن پاک پڑھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں. قرآن پاک پڑھنے کی بات کریں, قرآن پاک کو تلاوت کرنے کی بات کریں اور قرآن کو سمجھنے کی بات کریں تو یہ مختلف باتیں ہیں. ہم اکثر اوقات قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور اس کا مطلب ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. فار ایگزامپل ہم قرآن پاک کی پہلی سورت کو لے لیں اور مختلف لوگوں سے پوچھیں کہ کیا ان کو پتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں, تو میرے خیال سے میجورٹی کہے گی کہ ہمیں نہیں پتا. ہاں عبادت کے لیے پڑھتے ضرور ہیں. قرآن پاک کو بغیر سمجھے پڑھنا کیا افادیت ہے, کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں آپ یہاں اس ادارے سے منسلک ہیں, یہ کام کرتی ہیں نا, تو یہ آپ کا فرض ہے, لیکن آپ کے کچھ حقوق بھی تو ہیں. اگر یہ ادارہ آپ کے حقوق ادا نہیں کرے گا, معاشرہ ادا نہیں کرے گا, گھر والے ادا نہیں کریں گے, آپ کے رشتے آپ کے حقوق ادا نہیں کریں گے, تو آپ کتنی دیر ان کے ساتھ چل سکیں گے؟ نہیں چل سکتے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. آپ کا ریلیشن شپ ویک ہو جائے گا. ہم قرآن سے محبت کے دعوے تو بڑے کرتے ہیں, ہمیں بتایا گیا کہ قرآن کے تم پر 5 حق ہیں, اس میں آپشنل کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پہلا حق ہے کہ اس پر ایمان لانا, وہ سب لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا حق ہے پڑھنا, تو دیکھیے ایک دم سے کتنی ڈراپیج آتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن پڑھتے ہیں, ہفتے میں ایک دفعہ پڑھتے ہیں, مہینے میں, سال میں ایک دفعہ نہیں پڑھتے. میں چونکہ قرآن پڑھانے کی خاص ٹیکنالوجی یوز کرتا ہوں, تو میرے پاس جو لوگ آتے ہیں آپ کے جیسے پڑھے لکھے, انہوں نے زندگی میں ایک دفعہ بھی کھولا نہیں ہوتا, وہ لوگ بھی ہیں. تو یہاں ریشو ڈراپ ہو گئی. پہلا حق میں نے کیا بتایا؟ قرآن پر ایمان لانا. دوسرا اس کو پڑھنا. تیسرا ہے اس کو سمجھنا. یہاں ریشو کتنی ڈراپ آؤٹ ہوگی. چوتھا حق قرآن کا یہ ہے اس پر عمل کرنا. پانچواں ہے اس کو آگے بڑھانا. صحیح صحیح. تو ہم پہلا تو سبھی کرتے ہیں, دوسرا پھر کسی حد تک کر لیتے ہیں, لیکن کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ سمجھتے تو شاید میں کچھ بھی ریشو نہیں کہنا چاہتا. بہت کم. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے, قرآن پاک کے حوالے سے اور ماہ رمضان کے حوالے سے گفتگو ہماری جاری ہے. پروفیسر صاحب, بطور عبادت تو ہم یقیناً قرآن پاک کو پڑھتے بھی ہیں, ہم روزے بھی رکھتے ہیں, لیکن روزے کی سائنٹیفکلی کیا اہمیت ہے؟ عبادت کے لیے تو ہم روزہ رکھتے ہیں, فاقہ بھی کرتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, جہاں تک کوشش ہوتی ہے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھا جائے. سائنٹیفکلی کیا اہمیت ہے روزے کی؟ اس میں میری بہت زیادہ اسٹڈی. اچھا. اور بہت ہی ساری چیزیں کہنے والی ہیں. بتائیے. پروفیسر مورپالڈ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک بہت بڑا نام رکھتے ہیں, ڈاکٹر ہیں بائی پروفیشن. تو وہ جب مختلف مذاہب میں روزے کا تصور اسٹڈی کر رہے تھے, اب دیکھیں جو آدمی ریسرچ کرتا ہے نا تو وہ کس لیول پہ جا کے کرتا ہے کہ اس نے مختلف مذاہب میں روزے کا تصور پڑھتے پڑھتے جب وہ صاحب اسلام میں روزے کا تصور پڑھنے لگے تو انہوں نے مسلمانوں کے طریقے پر, آئی ریپیٹ مائی ورڈز, اتفاق سے رمضان بھی آ گیا, تو اس نے مسلمانوں کے طریقے پر صبح سے شام تک فاقہ کیا. اچھا.
اس سے پہلے اس نے اپنے پیتھولوجی، ریڈیولوجی، بایولوجیکل سارے ٹیسٹ کرائے، ٹھیک ہے، جن میں اس کو ایک ذاتی مرض تھا بیکاز ہی واز 60+، تو اس کو معدے میں زہریلی رطوبتوں کا ایک پرابلم تھا جو تھوڑا بہت کمپرومائز ہو کے رک تو جاتا تھا، ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ اس نے وہ 30 دن لگاتار سحر سے افطار تک کا وقت فاقے میں گزارا۔ 30 دن کے بعد اس نے اپنے سارے ٹیسٹ جب دوبارہ کروائے تو ان ٹیسٹوں میں امپروومنٹ تو اپنی جگہ پہ وہ زہریلی رطوبتوں والا کام ختم ہو گیا ہوا تھا، یہ تو فزیکلی آ گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے اور تمام پہلو آپ دیکھیں جی، بلکہ جو ہالینڈ کا چیف پادری جو ہے جی، اس نے اپنے حواریوں سے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم صحت مند رہو تو مسلمانوں کے طریقے پہ کم از کم 3 دن روزہ ضرور رکھا کرو۔ ابھی قرآن پر آپ نے مجھ سے سوال کیا تو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر آیا اور ہم تک پہنچا، بے شک۔ تو اس لیے لا الہ الا اللہ جب ہم کہتے ہیں تو مسلمان ہونے کی شرط پوری نہیں ہوتی جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہتے۔ ٹھیک، بالکل۔ تو حدیث کے حوالے سے بہت ساری احادیث ہیں، صرف ایک حدیث آپ سے میں شیئر کرتا ہوں۔ آپ 2 کر لیجئے۔ تھینک یو۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا اجر مقرر کیا، بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ وہ عبادت ہے جس کا اجر اللہ کہتا ہے کہ میں خود دوں گا یا میں اس کا اجر خود ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کی تفصیل میں اگر وہ پوری مجھے تشریح کرنا پڑے گی، گرامر میں جانا پڑے گا، لیکن آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے، جی، آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بادشاہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جس کا جو جی چاہتا ہے میرے دربار میں سے لے جائے، آج میں اتنا خوش ہوں۔ اچھا، تو ایک پاس کھڑا ہوا شخص اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے یا کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے، بادشاہ کہتا ہے یہ کیا؟ کہتا ہے جی آپ نے کہا تھا کہ جو جس کا جی چاہے، تو میں آپ کو پا کے تو میں نے ساری بادشاہی پا لی۔ تو یہ روزہ جو ہے یہ انسان کے لیے وہ چیز ہے۔ صحیح۔ دوسرا جو ہم انسانوں کے لیے دنیاوی اعتبار سے بڑا اہم ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ اگر آپ کے پاس شیلڈ ہوگی تو آپ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، یہ آپ سے ہر قسم کے گناہوں سے بچانے میں بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے میں نے بتانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک دین پہنچا، تو اللہ کا نبی کچھ نہیں کہتا سوائے اس کے کہ جو اس کو اللہ کہتا ہے۔ صحیح۔ تو ہمیں قرآن کے پڑھنے اور سمجھنے کا عمل آسان ہو جاتا ہے اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر عمل کرتے ہیں۔ یقیناً۔ جیسے کہ ہم رمضان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور سائنٹیفکلی اس کی اہمیت بڑے اچھے انداز میں اور ایگزامپلس کے ساتھ آپ نے ہمیں سمجھائی۔ میرا نیکسٹ کویسچن آپ سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نفسیاتی، معاشرتی، معاشی، اخلاقی، روحانی، جسمانی، بایولوجیکل کے حوالے سے ہم بات کریں، سائیکالوجی کے حوالے سے ہم بات کریں، پیتھولوجی کے حوالے سے ہم بات کریں، کرمنالوجی کے حوالے سے ہم بات کریں، سوشیالوجی پر ہم بات کریں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، یا آپ کی تو یقیناً تمام سبجیکٹس جو ہیں اس پر عبور آپ کو حاصل ہے، اس کی اہمیت کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ یہ تمام چیزیں جن کا میں نے نام لیا یا سبجیکٹس ہم انہیں کہیں گے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے روزے کی اہمیت کیا ہے؟ میں ایک ایک کر کے عرض کرتا ہوں، ایک ایک کر کے بتائیے، کیونکہ ان سب میں میرا پریکٹیکل ورک بھی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں نفسیاتی، بتائیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں ڈائریکٹر ہوں فاؤنٹین ہاؤس کا، جو دنیا بھر میں ڈکلیئرڈ ہے کہ لاہور کا فاؤنٹین ہاؤس دنیا کا بہترین بیسٹ ہے، بالکل، پرفارمنس کے اعتبار سے۔ تو آپ رمضان کے اختتام تک وہاں سے سٹیٹسٹکس لے لیں کہ سب سے کم مریض جو ہیں وہ اس مہینے میں آتے ہیں۔ اچھا، صحیح۔ اور جو آتے ہیں ان کے ٹھیک ہونے کی شرح زیادہ ہوتی ہے۔ صحیح۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کے مائنڈ سیٹ کو چینج کر دیتا ہے، آپ کی سوچوں کو بدل دیتا ہے۔ آپ کی انگزائٹی، آپ کا ڈپریشن، آپ کے ملٹیپل ڈس آرڈرز اگر وہ شدید نوعیت کے نہیں ہیں تو وہ ان کو آسانی سے روک دیتا۔ صحیح۔ نفسیاتی طور پر آ گیا، ذہنی بھی اسی میں آتا ہے۔ معاشرتی رویے کیسے بدلتے ہیں؟ ہم افطار کے وقت آج بھی
جی لوگوں کے گھر کچھ نہ کچھ بھجواتے ہیں. بالکل بالکل, جتنی وہ جس کی ایک حیثیت سموسا کیوں ہوتی نہ ہے, ہو. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن اس میں جو ہپوکریسی پچھلے چند سال سے آئی ہے وہ میں ناظرین سے آپ کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے وہ جو بڑی بڑی افطار پارٹیاں کرتے ہیں نا, وہ بزنس افطار ہیں. صحیح یا سوشل گیدرنگ میں. اچھا, یہ بڑا ڈفرنٹ ورڈ آپ نے یوز کیا, بزنس افطار اور ایک سمپل افطار, اس میں بڑا ڈفرنس ہے. اور اگر ہم یہاں پر میرے خیال سے اس کو علیحدہ علیحدہ بیان کریں گے تو باتیں اور طرف نکل جائیں گی. تو ہم میں یہ سب کچھ دیکھتا ہوں, آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. لیکن کچھ بات کریں گے, ہو سکتا ہے آپ کی بات کہیں نہ کہیں پہنچے اور لوگ راہ راست پر آ جائیں. معاشرتی رویے پر ہم بات کر رہے تھے. جی, پھر اس کے بعد دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتا جی, اس میں آپ غیبت سے نسبتاً رکتے ہیں, ٹھیک, حسد سے بھی کچھ نہ کچھ رکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسروں کے ساتھ آپ کا رویہ نسبتاً بہتر ہو جاتا ہے. کسی کو کچھ کہنے لگتے ہیں, چلو کوئی بات نہیں یار اس کا بھی روزہ ہے, وہ کام کرنے لگتے ہیں, پوچھنے لگتے ہیں, بتانے لگتے ہیں. تو آپ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ ان سے رکتے ہیں, ایون روزہ نہ بھی ہو آپ کا یا سامنے والے کا. تو ایک ماحول ایسا بن چکا ہوتا ہے کہ معاشرے میں اس وقت آپ کو ایک چینج دکھائی دیتی ہے, جو اورا ہماری فیلڈ کا ایک لفظ ہے, AURA. اچھا, اس کو گوگل پہ دیکھیں, بڑی کمال کی چیز ہے, کیونکہ یہاں ٹائم نہیں کہ میں بیان کر سکوں. تو آپ کی کیمسٹری چینج ہو جاتی ہے, بس یوں سمجھ لیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. معاشرتی طور پہ ہم نے جیسے کہ اس کو ڈسکس کیا, تو معاشی طور پہ اب دیکھیں, یہ بڑا عجیب سا سوال ہے کہ روزہ تو ایک عبادت کا نام ہے, اور معاشی یہ نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں طرح سے ہوتا ہے. ابھی جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ استقبال رمضان میں ہم چیزوں کا ذخیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مہنگی بھی بیچتے ہیں, یہ تو منفی پہلو. مثبت پہلو کی طرف اگر آپ آئیں تو بہت سے لوگوں کو جو ہزاروں نہیں لاکھوں میں ہوتے ہیں, ان کو ایک عارضی اور فوری اور بہت سستا روزگار مل جاتا ہے. اچھا, دکاندار کھانے پینے والا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بندے اور رکھتا ہے, کیونکہ افطاری کے وقت وہ چیزیں پوری نہیں کر پا رہا ہوتا. ٹھیک ہے. ایک دفتر میں کوئی چھوٹا سا ملازم ہے, کوئی پی این ہے, کوئی کلرک ہے, وہ شام کو آ کے سموسے پکوڑے گھر کے آگے یا دکان کے آگے لگا لیتا. ٹھیک ہے. کھجوروں والے کتنے لوگ ریڑیاں نہیں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, یا وہ اس کے لے آتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ کپڑے کی فروخت بڑھ جاتی ہے, لوگ عید کی تیاری میں وہ چیزیں لینا شروع کر دیتے ہیں. پھر کچھ ایسے پکوان اور چیزیں ہیں کھانے پینے کی کہ جس میں عارضی طور پہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی بڑے لیول پر ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو ہوتی ہے, میں آپ کے تعاون سے, آپ کے توسط سے ناظرین تک جانا چاہتا ہوں, خدا کے لیے ایک چھوٹی سی گزارش میری سن لیجئے. پورا سال ہم انتظار کرتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان میں دیں گے. نماز ابھی مغرب کا وقت ہے, تو اگر آپ نے فرض کریں کہ مغرب کی نماز نہیں پڑھی, فرض تو وہ اس وقت ہے, اس کے بعد آپ جب بھی پڑھیں گے وہ قضا ہو جائے گی. تو ادا اور قضا میں بڑا فرق ہوتا ہے. زکوٰۃ کے لیے حکم ہے کہ جب اس پر سال گزر جائے وہ اسی وقت فرض ہو جاتی ہے, تو صرف رمضان کا انتظار نہ کیا کریں. لیکن یہ ایک معاشرتی رویہ ہے, شریعت نہیں ہے, معاشرتی رویہ. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ جب زیادہ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو وہ لوگ جو ان کی پرچیزنگ پاور زیرو یا بڑی کم ہوتی ہے, ان کو بھی کچھ نہ کچھ پیسے ملتے ہیں. وہ اپنے بچوں کے لیے کوئی اچھا کھانا پینا لے جاتے ہیں, اور وہ بھی کچھ کھانے پینے کی چیزیں خریدتے ہیں. جب وہ کھانے پینے کی چیزیں خریدتے ہیں یا دوسری استعمال کی چیزیں خریدتے ہیں تو ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے. جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو پیچھے سے سپلائی بڑھانے کے لیے لوگوں کو پروڈکشن بڑھانا پڑتی ہے, را میٹیریل بکتا ہے, لوگوں کو روزگار ملتا ہے, اوور ٹائم لگنے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. تو اس طرح اور بہت ساری جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹی بڑی ہائی چلی جاتی ہے, اور روٹیشن آف منی جو ہے جتنی رمضان میں ہوتی ہے, سرکولیشن جو ہے پہلے مہینے میں. بالکل ٹھیک ہے. روحانی اہمیت بیان کریں, اور پروفیسر صاحب روحانی اہمیت کو کچھ اس انداز میں بیان کیجئے کہ ہمارے وہ تمام بہن بھائی یا وہ تمام لوگ جو صرف یہ کہہ کر کہ بڑا مشکل ہے روزہ یا گرمی کے روزے ہیں, سروائیو نہیں ہوتا, ان کے لیے روحانی اہمیت سن کر اتنی تڑپ پیدا ہو جائے کہ وہ روزے کی طرف جائیں. بہت دیکھیں, انسان زندگی میں خوشی چاہتا ہے, الٹیمیٹ وہ خوشی چاہتا ہے. اچھے کام کر کے, برے کام کر کے, بہت پیسہ کما کے, کسی کو دبا کے, کسی سے دب کے, کسی کو خوش کر کے, خوشامد کر کے, الٹیمیٹ وہ خوشی چاہتا ہے.
لیکن وہ خوشی چونکہ یا تو بناوٹی ہوتی ہے یا کسی سے چھینی بھی ہوتی ہے یا خریدی ہوئی ہوتی ہے. یہ ہر لفظ کے پیچھے ایک بہت بڑی تفصیل ہے. تو جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں اور روزے کے تقاضے بھی پورے کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کی جو روحانی بالیدگی ہے, آپ کی اسپرچول ڈیولپمنٹ اور اسٹرینتھ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ آپ سوچ نہیں سکتے. دیکھیے دنیا میں دیگر مذاہب جو غیر الہامی مذاہب ہیں جی. وہاں آپ کی اسپرچولیٹی بڑھانے کے لیے آپ کو روزے رکھوائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور 40 دن کے روزے بھی رکھوائے جاتے ہیں. صحیح. اسی طرح میرے کارڈ پہ آپ جو ڈگریز دیکھتے ہیں جو مائنڈ سائنسز سے ریلیٹڈ ہے, ان میں کچھ خاص کورسز ایسے ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی اسپرچولیٹی میں اسٹرینتھ ہونی چاہیے, تو اس کے لیے وہ پھر روزہ رکھواتے ہیں. ہم مسلمان روزے کی نیت سے روزہ رکھتے ہیں, دوسرے نان مسلم جو ہوتے ہیں وہ صرف اسپرچول اسٹرینتھ کے لیے رکھتے ہیں. ہمیں اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. ایک بڑی خاص بات بتا دوں. جی بتائیں. روحانی فائدہ. روزے کا انسان کی شخصیت اور کریکٹر سے کیا تعلق ہے, تو شخصیت کو مائنس کر کے کریکٹر پر میں آتا ہوں. ٹھیک ہے. جس میں آپ کو روحانی فائدہ پتہ چل جائے گا. ابھی تو خیر روزے بہت اچھے دنوں میں آ گئے. نہیں جی, بہت ہی اچھے دنوں میں آ گئے. اب آپ چلی جائیں ذرا کوئی 10 سال پیچھے, جی, جب جون کا اینڈ اور جولائی میں روزے آتے تھے. ٹھیک ہے. تو آپ وہ منظر ذرا ذہن میں لائیں. شدید گرمی ہے, آپ کسی کام سے کمرے میں داخل ہوئی ہیں, کمرے میں کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ فریج کھولتی ہیں کچھ چیز نکالنے کے لیے, جی, وہاں آپ کی ہر فیورٹ ڈرنک پڑی ہے. اچھا. آپ کی پسند کی ہر ڈرنک پڑی ہے اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے, تو آپ کیا کرتی ہیں, کیوں نہیں پیتی ہیں اس وقت؟ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے, تو باقی وقت اللہ اکھا میٹ لینا. بالکل صحیح. تو یہ روزہ آپ کو اتنی روحانی اسٹرینتھ دیتا ہے ٹھیک ہے, زبردست. اس وقت آپ وہ نہیں پیتی ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. بالکل صحیح. وہ چیزیں, وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ 30 ڈیز تک اگر ہم ایک کام کریں 30 to 40 ڈیز تو وہ حصہ بنتا ہے, تو یہ آپ کو اتنا اسٹرانگ کر دیتا ہے اسپرچولی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جسمانی طور پر بھی ہم نے اس کی اہمیت کو ذرا شارٹ طریقے سے ڈسکس کیا. بایولوجیکلی کے حوالے سے ہم دیکھیں تو تب اس کی کیا اہمیت ہے؟ بایولوجیکلی جی, ابھی ایک ریسرچ جاپانی استاد نے ریسرچ اس پہ کی, تو اس نے کہا کہ دوائی تو نہیں, میں نے ایک خاص میتھڈولوجی نکال دی ہے. اچھا. انسانی جسم کا میکانزم کینسر کے سیلز کا یہ ہے کہ ایک خاص حد سے جب انسان کی بھوک بڑھتی ہے. اچھا. ایک خاص حد سے جب بھوک بڑھتی ہے, یہ سبھی کے لیے ہے؟ سبھی کے لیے. ٹھیک ہے. جب 8-10 گھنٹے کا 8 گھنٹے سے زیادہ کا فاقہ ہوتا ہے, ٹوٹل فاقہ. ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ انسانی باڈی میں جو بیڈ سیلز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جسم ان کو کھانا شروع کر دیتا ہے. کینسر بیڈ سیلز ہی ہیں نا. بالکل, اور تقریباً بیماریاں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک اور سائنٹیفک ریسرچ کی طرف آئیں. 1/10 گرام کتنا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. 1 گرام کا 10واں حصہ. ٹھیک ہے. 1 گرام ہاتھ پہ رکھ کے شاید آپ محسوس نہیں کر سکتے, تو 10واں تو اور چھوٹا ہوگا. ٹھیک ہے. اگر وہ انسان کے حلق سے اتر جائے, مزیدار ہے, بد مزہ ہے, جائز ہے, ناجائز ہے, زہریلا ہے, میٹھا ہے, حلق سے اترے تو ہماری باڈی کے 16 نظام کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, صحیح. یہ جو لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں فاقے کی شکل میں, وہ پانی تو پیتے ہیں, چھوٹا سا ٹوسٹ, ایک بسکٹ کھا لیا, چائے پی لی, تو اس لیے ان کی باڈی کو سائنٹیفکلی ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے وہ فائدہ نہیں پہنچتا جو روزے سے پہنچتا ہے. صحیح. اب اس میں میں چاہوں گا کہ ناظرین تک چند بڑی اہم باتیں چلی جائیں. بالکل. بلکہ ڈائبیٹک کے حوالے سے بھی پوچھیے گا, میں خود بھی ڈائبیٹک ہوں. اچھا. اور سارے روزے رکھتا ہوں. ماشاءاللہ. اس کے بعد ہڈیوں کا, جی بتائیے. ہڈیوں کا بہترین گودا جو بنتا ہے وہ روزے کی حالت میں بنتا ہے. اچھا. آپ نے بی پی تو سنا ہوگا. جی. بی پی, بلڈ پریشر. ڈی پی تو نہیں سنا کبھی؟ نہیں, میں نے تو نہیں سنا. ہو سکتا ہے کوئی, صرف ڈاکٹر جانتے ہیں. ڈائلسٹک پریشر ہوتا ہے. اچھا. روزے کی حالت میں آپ کا بی پی اور ڈی پی دونوں بڑے نارملسی کی طرف چلے جاتے ہیں, انٹل اینڈ انلیس کہ کوئی ڈفرنٹ سچویشن نہ ہو. ٹھیک ہے. ڈاکٹر نے اگر منع کیا روزہ نہیں رکھنا کہ بی پی آپ کا اس طرح کا, تو پھر وہ کیس بالکل ڈفرنٹ ہے. یہ میں نارمل لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ دوبارہ میں اس خاص بات کی طرف واپس آتا ہوں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی. جی. انسانی جگر جو ہے
200 سے زیادہ فنکشن کرتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی ریسنٹلی مجھے ایک ایکسپرٹ نے کہا کہ نہیں وہ بات آپ نے جبکہ کر رہے ہیں ڈاکٹر شگفتہ نے آپ کو بتائی تھی وہ 20 سال یہ 500 فنکشن کرتا ہے. اچھا. انسانی جگر جو ہے انسانی جسم میں سب سے بڑا آرگن ہے. معدے کو تو آرام مل جاتا ہے 4 گھنٹے کے بعد چونکہ جو بھی آپ نے کھایا اگر آپ نارمل انسان ہے ہیلتھ نارمل ہے تو وہ اس کو ہضم کر لیتا ہے اور آلموسٹ ریسٹ کی حالت میں آ جاتا ہے. لیکن جگر کو ریسٹ کے لیے معدے کے بعد باری آتی ہے. اتنی دیر میں اگر ہم ایک وہ 1/10 بھی کھا لیتے ہیں تو جگر کا فنکشن جو ہے وہ ریسٹ نہیں پاتا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ کے جو باڈی کے اور بہت سارے فنکشنز ہیں وہ سارے کے سارے اس سے متاثر ہوتے ہیں. ہر نظام پر یہ اثر کرتا ہے. صحیح. تو اس لیے یہ روزہ بہت بڑی نعمت ہے. انسان نے تو جانا نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ایک اور بہت بڑے ریسرچر ہیں نان مسلم ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک بڑا خوبصورت شعر ہے اقبال کا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ انسان کو جس دن سمجھ آ گئی دنیا کا ہر انسان روزہ رکھا کرے گا کہ روزے کی اہمیت کیا ہے. اتنی زیادہ ہے. یہ کسی مسلمان کی نہیں ہے سٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے. مجھے اگر ابھی نام یاد آتا ہے تو میں آپ سے وہ شیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے رفرف صاحب کہ آپ نے بتایا کہ میں خود بھی شوگر کا مریض ہوں اور سارے روزے رکھتا ہوں. وہ تمام لوگ جو مرد ہیں یا خواتین ہیں شوگر کے مریض ہیں ان میں اکثر اوقات جو بات ہم نے سنی وہ یہ سنی کہ روزے میں شوگر بڑی لو ہو جاتی ہے یہ بندہ گر جاتا ہے یہ بندی گر جاتی ہے شوگر کی وجہ سے. شوگر کے مریض والے لوگ کس طریقے سے اپنے روزے کو سروائیو کریں اور کس طریقے سے یا وہ کون سی مت ہے کیا طریقہ کار ہے کہ وہ روزہ رکھنا تو چاہتے ہیں لیکن رکھ نہیں پاتے تو آپ ان کی ہیلپ کیجئے. شوگر کو ہم لوگ بنا لیتے ہیں جی ایک ہوا نہیں ایک شیلڈ بہانہ بناتے ہیں کہ جی مجھے شوگر ہے. اچھا. مجھے ڈاکٹر نے منع کیا. اچھا. میں 15 سال سے انسولین ڈیپینڈنٹ ہوں. انسولین والے بندے کی تو سچویشن بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے نا. بالکل. رمضان میں عام دنوں سے میری ورکنگ زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اب صرف ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہونا چاہیے. آپ کہنا بڑی گرمی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو گرمی لگنے لگ جائے گی. اسی طرح روزے میں پیاس لگ رہی تو لگنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو مائنڈ سیٹ کی بات ہے. لیکن حقیقتاً وہ چند باتیں اگر کر لیں جو میں کرتا ہوں میں آپ سے وہ شیئر کر لیتا ہوں. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم افطار میں سحر میں اس لیے بہت کھاتے ہیں کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے اور افطار میں اس لیے بہت کھاتے ہیں کہ سارا دن بھوکے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور کھانا اس کے بعد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بالکل. افطاری میں ہی بہت کچھ ہوتا ہے کھانا تو بہت بعد میں. اگر آپ اس کی ٹوٹل کیلریز اکٹھی کریں وہ کہاں چلی جاتی. بالکل صحیح. جس چیز کی ڈیمانڈ سپلائی کس چیز کی شارٹ ہوتی ہے جس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے. ٹھیک ہے. کھانے پینے کا سٹف کیوں اتنا مہنگا ہو جاتا ہے رمضان میں کہ اس کی ڈیمانڈ بہت بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اپنی سحر و افطار کو جتنا سادہ رکھ سکتے ہیں رکھیں. یہ میں شوگر پیشنٹ کے لیے الگ بتاؤں گا اور باقیوں کے الگ بتاؤں گا. پہلے اپنے شوگر بھائی جیسے پیر بھائی ہوتے ہیں پیٹی بھائی ہوتے ہیں تو اسی طرح میرے جو شوگر بہن بھائی ہیں اچھا وہ صبح جب افطار سحر کے لیے اٹھیں تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ سیکنڈز کے وقفے سے گھونٹ گھونٹ کے ساتھ میکسیمم پانی پی لیں. ٹھیک ہے. باڈی ٹیمپریچر کے مطابق ہو تو آئیڈیل ہے. ٹھیک ہے. سادہ روٹی اگر وہ جو کی روٹی نہیں ممکن ہے تو 100% پیور جو ہول گرین آٹا ہے وہ آپ لے لیں. 1 سے 1.5 چپاتی دہی کے ساتھ یا سالن کے ساتھ کھا لیں. اس میں چینی مت ڈالیں. ٹھیک ہے. ایک خاص کام ضرور کریں. عام حالات میں تو ڈاکٹرز منع کرتے ہیں. میں نے نیوٹریشن کہنے لگی کہ آپ نے یہ چیز آئیڈینٹیفائی کیسے. نیوٹریشن جو ہوتا ہے نا جی ماہر غذا ہوتے ہیں تو وہ مجھے کہنے لگے آئیڈینٹیفائی کیسے کیا. تو میں نے اسے کہا کہ میں نے کھجور کے بارے میں جب پڑھا یہ بھی آپ کے لیے بڑی انفارمیشن ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور سے روزہ افطار کرنے کو پہلی پریورٹی دی ہے. بالکل. اس کے پیچھے بھی ایک بڑی ہسٹری ہے. ہسٹری یہ ہے کہ ایک روایت کے مطابق جس مٹی سے اللہ نے انسان کو تخلیق کیا کھجور کا پودا اسی سے بنایا تو اس کا مطلب ہے ہماری سب سے پہلی رشتہ داری نباتات کے ساتھ کھجور کے. اسی لیے بچے کو گڑتی کی شکل میں پہلی وہ دی جاتی ہے. بالکل صحیح. چلے یہ تو سنت بھی ہے. یہ ہمارے عقائد اور روایات کا حصہ ہو گیا. میڈیکل سائنس بڑی کمال کی بات کہتی ہے. وہ کہتی ہے کہ جب یہ حلق سے اترتی ہے کھجور تو آپ کے
حلق سے اترتے ہی میدے میں کوٹنگ کرتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس بات کو میں افطار پہ مکمل کروں گا, ابھی سحر کی کر رہا ہوں. تو سحر میں آپ جب سحری کھا لیں, سحری بند ہونے سے پہلے پھر پانی پئیں. ٹھیک ہے. میکسیمم واٹر کی انٹیک کر لیں, اور آخری کام جو کریں وہ 2 3 4 کھجوریں کھائیں. یہ بڑی عجیب بات آپ کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے لگ رہی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ سحری کی بات ہو رہی ہے. جو زہدی کھجور ہے, میں اس کی مارکیٹنگ نہیں کر رہا, یہ ایرانی کھجور ہوتی ہے, یہ بہت ہلکی ہوتی ہے, بالکل خشک ہوتی ہے, اس میں شیرہ نہیں ہوتا. اس کو آپ ہاتھ میں پکڑیں تو اس کا شیرہ آپ کے ہاتھوں کو نہیں لگتا, لیکن اس میں منرلز پورے ہوتے ہیں. میں رمضان کے دنوں میں منگواتا ہوں بڑی مقدار میں, اپنے لیے بھی اور عزیز و اقارب کے لیے بھی. یہ پہلا رمضان ہوگا جی کہ نہ میرے اپنے لیے ہے نہ دوسروں کے لیے, کیونکہ بارڈرز بند ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ 4-5 بھی اگر آپ کھا لیں گے, میں خود کھاتا ہوں, یہ بھی ذہن میں میری بات ہے, میں 60+ ایج کا آدمی ہوں. ٹھیک ہے. تو اگر اس کو یہ سب کچھ ہو جائے, پھر سحری کے بعد سونے کی غلطی نہ کریں. ویسے تو یہ بات سب کے لیے ہے, بٹ اسپیشلی ڈائبیٹک لوگوں کے لیے کہ وہ سحری کے بعد نہ سوئیں. اچھا. کیونکہ ہم نے جتنا بھی کھایا ہوا ہوتا ہے, میدے سے بخارات اٹھتے ہیں, منہ بند ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں نا بڑی تلخی لگ رہی ہے, بھڑکی لگ رہی ہے, پتہ نہیں کیا ہوا, آج سارا دن کیسے گزرے گا, ڈکاریں آتی ہیں. تو کم از کم 1 سے 1.5 گھنٹہ کسی طرح سے آپ جاگ کے گزار لیں. پھر اس کے بعد آپ ذرا دھوپ میں اور مشقت والے ایسے کام سے گریز کریں کہ جس سے آپ کی باڈی میں ڈی ہائیڈریشن ہو, اس سے ذرا گریز کریں. اور اپنی جو تیز چلنے ملنے والی اگر کوئی ایکٹیویٹیز ہیں تو انہیں کم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور افطار کی میں سبھی کے لیے عرض کر دیتا ہوں. اچھا, اس کو ذرا میں 1-2 کوسچنز ہیں اس میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں پروفیسر صاحب. ایک تو آپ نے بتایا کہ شوگر والے مریض بھی سحری میں کھجور کھا سکتے ہیں. یہ بہت نئی بات ہے. یہ نئی بات ہے. اچھا جی, تعداد بھی ذرا تھوڑا سا مینشن کر دیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جی, میں 3 4 کبھی 5 بھی کھا لیتا ہوں. یہ میں اپنی بات, کیونکہ اس میں جو منرلز ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ سارا دن, وہ ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ یہ آئیڈینٹیفائی کیسے کیا, کیونکہ تو آپ تو نہ آپ نیوٹریشن ہیں نہ ہی آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں. دیکھیں نا, حجاز اسپتال کا میں جنرل سیکرٹری ہوں, الاحسان کا چیف سیکرٹری ہوں. تو کسی عہدیدار ہونا اور بات ہوتا ہے, ڈاکٹروں کے ساتھ رہ کے آپ ڈاکٹر تو نہیں بنتے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ میں چونکہ دین کی اسٹڈی طالب علم ہوں, تو ایک غزوہ ایسا بھی تھا, ایسا سرایہ تھا, ایسی جنگ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ جب حالات بڑے خراب تھے اور آپ نے ایک بوری کھجوروں کی دی تھی, ہر صحابی کو صرف 1 کھجور. ٹھیک ہے. صرف 1 کھجور. تیسری دفعہ بتا رہا ہوں کہ صرف 1 کھجور ملتی تھی. تو صحابہ اس کو اپنے منہ میں رکھتے, اتنی دیر رکھتے کہ وہ کچھ وقت کے بعد جا کے آہستہ آہستہ گھل جاتی. ٹھیک ہے. اس سے ان کو اتنے منرلز مل جاتے کہ باڈی کی اسٹرینتھ قائم رہتی. اوکے, ویکنس نہیں فیل ہوتی. I got that idea from there, چونکہ کھجور کی جو کمپوزیشن ہے, ایک تو میں نے وہ بتائی, ادروائز اس میں جتنے منرلز ہوتے ہیں یہ انسان کی باڈی کو سارا دن کھڑا رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا جناب, یہ ہماری ہو گئی سحری کمپلیٹ, شوگر والے مریضوں کے لیے بھی اور باقیوں کے لیے بھی. نہیں, باقیوں کے لیے صرف ایک اپنے آپ پہ وہ احسان کریں. یقین کریں, میں گارنٹی کرتا ہوں کہ کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. پراٹھا نہ کھائیں, خدا کے لیے پراٹھا نہ کھائیں. ٹھیک ہے, یہ تمام وہ پراٹھا لورز جو ہیں ان کے لیے بات ہو رہی ہے. آپ دنیا جہان کا کچھ بھی کھا لیں, اچھا, وہ 4 گھنٹے کے بعد ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارا خیال ہے کہ سارا دن بھوکے رہنا, تو یار کچھ کھائیے. ہاں, بہت زیادہ کسی کا معدہ زیادہ طاقتور نہیں ہے, نظام ہضم ٹھیک نہیں ہے, وہ پھر ایک الگ بات ہے. ورنہ 4 سے 6 گھنٹے میں آپ نے کم کھایا یا زیادہ کھایا, سب ہضم, وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پراٹھے کے کیا زیادہ کچھ نقصانات ہیں؟ دیکھیے, وہ دیر میں ہضم ہونے والی چیز ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے اندر جو آئل استعمال ہوتا ہے, جتنی دیر وہ توے پہ رہتا ہے, ہیٹ اس کو ملتی رہتی ہے, تو اس میں سے وٹامن اے ڈی لکھا ہوتا ہے نا, وٹامن اے اور ڈی سے بھرپور, کچھ نہیں رہتا, فوراً ختم ہو جاتا ہے گرم ہوتے ہی. ٹھیک ہے. اسی طرح لوگ اپنی طرف سے سنت پوری کرتے ہوئے زیتون کے تیل میں بھگو کے پراٹھے, وہ جیسے گرم کرتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے اس کی جو نیوٹریشن ویلیو. صحیح صحیح, بالکل ٹھیک ہے. صحت کے لیے بہتر نہیں. جناب, پراٹھے سے اجتناب کریں, افطاری کی طرف آ جاتے ہیں. یہ بڑی ضروری. بتائیے. افطاری میں کھجور سے روزہ افطار کریں, پہلی پریورٹی رکھیں, صرف حوصلہ کر کے نہیں, بہت حوصلہ کر کے. کیا کر کے؟ حوصلہ کر کے, بہت حوصلہ کر کے, بہت حوصلہ کر کے کھجور کھانے کے بعد کوشش کریں کہ 1 سے 1.5 منٹ رک جائیں. ٹھیک ہے. تاکہ کھجور باڈی میں پہنچ کے وہ کوٹنگ کر دے, جو آپ نے گرم سرد سے حملہ آور ہونا ہے, ٹھیک ہے, اس کے نقصان کم ہوں گے. تو کیا اس کے لیے 1-1.5 منٹ کافی ہے
2 منٹ لگا لیجئے, کافی گزارا کر دیتا. ٹھیک ہے, اوکے. اس کے بعد پھر جو آپ دودھ سوڈا پیتے ہیں, خدا کے لیے تھوڑی سی کیمسٹری پڑھ لیں. 7 خالص دودھ کے گلاس ہوں اور یہ کوئی ایک ڈرنک آپ لے لیں تو ان 7 خالص دودھ کے گلاس نے جو کیلشیم بنانی تھی یا بنائی تھی وہ نلیفائی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ ایک مت تھی. اچھا, کسی زمانے میں پیتے تھے, لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو وہ اور بہت کچھ کرتے تھے, لائف بڑی سادہ. ٹھیک ہے, لائف سٹائل اور تھی. کولڈ ڈرنک نام کے قریب بھی نہ جائیں, نہ سوڈے کی شکل میں, نہ ادروائز. کوئی ٹھنڈا مشروب نہ پیئیں. شربت, بہت سارے شربت نام لینا تو مناسب نہیں ہے. شوگر والے لوگ مہربانی کریں کہ وہ ڈائٹ بھی نہ لیں. ڈائٹ بہت بڑا دھوکہ ہے. اچھا, اپنے آپ کو دینے والا سب سے بڑا دھوکہ جو ہے وہ ڈائٹ ہے. 0 کیلوریز. جی, اوکے. یہ اس میں میں ایک ویڈیو ریفر کروں گا جو ایک دنیا کی سب سے بڑی کمپنی یا بڑی کمپنیوں میں سے ایک کمپنی کے چیئرمین کا انٹرویو کرتے ہوئے, وہ بندہ چونکہ خود کیمسٹری سمجھتا تھا, ٹھیک ہے, اس نے کہا میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ 0 میں چینی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس نے اس کا جواب نہیں دیا تھا. بالکل. تو اس لیے شربت سے گریز کریں. ٹھیک ہے. یہ کرتا کیا ہے, یہ آپ کے جسم کو بھاری کرتا ہے. ذرا مختصر کر لیتے ہیں اس کو, ٹائم ہمارے پاس یہ شارٹ آپ کی ہے. باڈی کو بھاری کرتا ہے, اس لیے آئلی چیزیں بھی کم سے کم کریں. میں نے حجاز ہسپتال میں, کیونکہ مختلف ہسپتالوں میں, ایک دن میں نے ویسے ہی نا ایمرجنسی کے ڈاکٹروں کو بلایا. ان کا میں نے افطار کیا تھا. تو افطار میں پھر میں نے ایسے ہی پوچھا ڈاکٹروں سے کہ ڈاکٹر صاحب آج کل تو مریض بہت کم آتے ہیں, کیونکہ رمضان میں لوگوں میں بیماری کم ہو جاتی ہے. وہ جو جسمانی فائدے آپ بات کر رہی تھے نا, مختلف بیماریاں کم ہو جاتی ہیں رمضان میں. مریض جو ہے وہ عام طور پہ کتنے بجے آتے ہیں اور کس چیز کے آتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی افطاری کے, یہ بالکل ٹرو سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, افطار کے آدھا پونا گھنٹہ بعد مریض آنا شروع ہوتے ہیں اور رات 10 ساڑھے 10 بجے تک رہتے ہیں. تو وہ وہی ہوتے ہیں جنہوں نے خوب کھایا ہوتا ہے. خوب کھایا. تو خدا کے لیے معدہ سارا دن خالی رہا ہے. بالکل, ایک دم سے بوجھ ڈالنا مناسب نہیں ہے. ٹھوسے نہ, ٹھیک ہے, وقفوں سے کھائیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ کا بھی بہت شکریہ جی. اللہ کرے میں بادشاہ ہوں لفظوں کا, نہ شاعر ہوں, زبان بس ساتھ دیتی ہے. میں باتیں دل سے کرتا ہوں تو میری دل سے کی ہوئی باتیں آپ کے دلوں تک پہنچ جائیں اور آپ اس پہ تھوڑا عمل کر لیں. دوسرے لوگوں کا خیال رکھیں. خاص طور پہ یہ رمضان جو ہے, یہ رمضان آپ یوں ہی سمجھیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو رمضان آیا تھا تو کیا مشکلات تھیں. یہ اس سے بھی بڑی مصیبت ہے. دیکھیں, انسان پر جب بھی مصیبت آتی ہے تو انسان آپس میں قریب ہو جاتے ہیں. یہ واحد مصیبت ہے کہ اس میں دور رہنے میں ہی عافیت لگ رہی ہے. تو جب خود کھائیں ان لوگوں کا ضرور خیال رکھیں جو آپ سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے ہیں. یہی ٹی وی چینل ہے جس سے میں نے پہلے بھی درخواست کی تھی کرونا کے حوالے سے. تو برائے کرم سڑک پر کھڑا ہونے کی بجائے ان لوگوں کو تلاش کر لیں کہ جو آپ سے لپٹ کر نہیں مانگتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے جی. پروفیسر صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. سیم ٹائم سیم چینل پھر سے حاضر ہوں گے. اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.